नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मिडल ईस्ट की ख़बरों के साथ में आपके सामने जो मिडल ईस्ट की जो ख़बरें हैं वो आपके सामने लेकर आया हूँ। बहुत ही गमगीन करने वाली ये ख़बर है। सबसे पहले गज़ा की ख़बर के बारे में मैं बात करूँ कि गज़ा में किस तरीके से आज के जो हालात हुए हैं, आज का दिन कैसा गुज़रा है गज़ा का। तो पहली जो ख़बर आ रही है, कोई रोज़ की जो ख़बर आती है, जैसे रोज़ की ख़बर आती है, हर दिन जो ख़बर आ रही है वो उससे और दुगना दुख देने वाली ख़बर आ रही है हम लोगों के साथ में। सबसे पहली जो ख़बर है वो गज़ा की तरफ से है, पढ़कर मैं आपको सुना देता हूँ कि इसमें क्या हुआ है आज के दिन गज़ा के अंदर। देखिए, इजरायली फोर्सेस कंटिन्यूड हैवी एयर स्ट्राइक्स अक्रॉस गाज़ा। मतलब पहले से भी ज़्यादा इजरायली फोर्सेस ने और ज़्यादा हैवी एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है गज़ा के अंदर। इसके अलावा जो वहाँ पर शहीद हुए हैं, शहीद की जो एक संख्या है उसमें बताया गया है कम से कम 115 जो लोग हैं वहाँ पर मारे गए हैं, गज़ा के जो लोग हैं। और ये 24 घंटे में हुआ है। मतलब आप देखें कि 24 घंटे के अंदर 150 जो गज़ा के जो लोग हैं वो शहीद हो गए हैं। Attacks focused on Rafah, Khan Yunus, Jabalia and Beit Lahia, including strikes on residential areas and shelters. रफ़ा का जो इलाका है, खान यूनिस का इलाका है, और जबालिया का जो इलाका है, और बैत लहिया, ये गज़ा के आप ये समझिए कि मेन इलाके हैं गज़ा के, जहाँ पर लोगों ने पनाह ली हुई थी। और यहीं पर ही सबसे ज़्यादा आज के दिन एयर स्ट्राइक हुई है। इस एयर स्ट्राइक में 115 जो शहरी हैं गज़ा के वो हलाक हो गए हैं, वो शहीद हो गए हैं। और जो इज़राइली मिलिट्री या इज़राइली वारप्लेन या ड्रोन सबसे ज़्यादा जो निशाना बना रहे हैं, जो रेजिडेंटल एरियाज़ हैं जहाँ पर लोगों ने पनाह ली हुई। देखिए, जो रेजिडेंटल एरिया हैं, जो रहने के जो घर हैं, जो उनकी बिल्डिंग है, वो तो बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर कोई बिल्डिंग अगर बाकी है वहाँ पर, अगर कोई रह रहा है तो उसको डर होता है कि शायद मेरा भी कब नंबर आ जाए, नहीं पता। लिहाजा लोगों ने ऐसे घरों में पनाह ली हुई है जो बिल्कुल टूटे फूटे हैं, जो बिल्कुल बम की जो शैल हैं उससे बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं, लेकिन उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि हमास के नाम पर वहाँ पर जो मज़लूमों का शिकार किया जा रहा है, मज़लूमों को शहीद किया जा रहा है, जो गज़ा के जो लोग हैं, आप देखें कि अगर कोई अपनी फैमिली के साथ में या अकेला कोई किसी बिल्डिंग में बिल्कुल जो बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है कोई रह रहा है, और एक सटीक उनको एक ख़बर मिल जाए कि इस तरीके से लोग वहाँ पर रह रहे हैं, तो ड्रोन जाता है वहाँ पर और पूरी वीडियो तैयार होती है और उनको पता भी नहीं चलता है। और फिर इसके बाद में क्या होता है, ऊपर से या तो वार प्लेन आता है या ड्रोन के थ्रू एयर स्ट्राइक होती है और सब हलाक हो जाते हैं। ये आज की मैं गज़ा के हालात में बता रहा हूँ कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इज़राइली एयर फोर्स हैं, जो इज़राइली आर्मी है, उसने सबसे ज़्यादा गज़ा के अंदर किन इलाकों में अपना रौंद रूप दिखाया है। और इसके अलावा आगे की तरफ जो और न्यूज़ है मैं आपको बताता चलूँ। इन खान यूनिस अलोन 34 पीपल वाइल 72 वर रिपोर्टेड डेड इन नॉर्दर्न गाज़ा। मतलब खान यूनुस में ही कम से कम 34 लोग मारे गए हैं। और इसके अलावा जो नॉर्थ का जो इलाका है गज़ा का, वहाँ पर 72 जो लोग हैं वो शहीद हो गए हैं। जब जाहिर सी बात है, जब लोग मरे हैं तो शहीद हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ज़ख्मी भी हुए होंगे। देखिए, ज़ख्मी का तो आप मत पूछिए कि कितनी गिनती है ज़ख्मियों की। लिहाजा मैं आपको ये बता सकता हूँ, जो इंटरनेशनल मीडिया ये क्लेम कर रही है कि जो गज़ा में जब से ये वॉर शुरू हुआ है 7 अक्टूबर के बाद से अब तक कि कितने लोग गज़ा के मारे गए हैं, 53,000 जो इंटरनेशनल मीडिया क्लेम कर रही है। लेकिन जो इसकी गिनती है वो बहुत ही ज़्यादा है। जो वहाँ की गज़ा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने ये क्लेम करा है कि वहाँ पर गज़ा के अंदर जो बिल्डिंगें तहस नहस हो चुकी हैं एयर स्ट्राइक में, ज़ाहिर सी बात है उनके नीचे मलबों के अंदर लोग भी दब गए हैं। तो जो लोग नहीं मिले हैं, बिल्कुल लापता हो गए हैं, तो उनको भी अब बिल्कुल शहीद मान लिया गया है। मतलब अब ये जो आंकड़ा है ये 65 या 70,000 के आसपास ही पहुँच रहा है गज़ा के अंदर, जो मरने वालों की तादाद है। और जो घायल हैं, जो ज़ख्मी हैं, वो तो 1 लाख से भी ऊपर हैं। सबसे ज़्यादा जो निशाना बनाया जा रहा है, उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो खानों की लाइनों में लगे हुए हैं।
سبھی ہیں ان کے ساتھ میں، چھوٹے سے لے کے بڑے تک۔ دیکھیے غزہ کا جو حال ہے اب ایسا ہو گیا ہے کہ ایک آدمی کا ایک خواب رہ گیا ہے کہ ایک دن میں کیسے نہ کیسے ایک ٹائم کا کھانا ان کو میسر ہو جائے۔ یہ غزہ کے لوگوں کا اب خواب بن چکا ہے۔ پہلے ان کے لوگوں کا خواب تھا کہ وہ اپنے جو اولادیں ہیں ان کو ان کی اچھی پرورش کریں، ان کو اچھے عہدے پر پہنچائیں، ان کو وہ ہمارا نام روشن کریں، لیکن جو ان کا جو ڈریم ہے وہ تو صرف بالکل مٹی میں مل چکا ہے۔ سالوں کی جو محنت سے انہوں نے اپنے گھروں کو تعمیر کرا تھا، انہوں نے اپنے گھروں کو سجایا تھا، اسرائیلی ملٹری نے یا اسرائیل کے جو پریزیڈنٹ بنجامن نتنیاہو نے بالکل ختم کر دیا ہے۔ اب صرف یہ آس بچی ہے کہ کیسے نہ کیسے کر کے وہ زندہ رہ جائیں اس غزہ پٹی کے اندر۔ دوسری خبر کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ دوسری خبر جو آ رہی ہے وہ لبنان سے آ رہی ہے۔ جی بالکل، لبنان میں بار بار اسرائیلی کہتا ہے کہ بار بار معاہدہ ہو جاتا ہے حماس کے حزب اللہ کے ساتھ میں، معاف کریے گا، حزب اللہ کے ساتھ میں بار بار معاہدہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پر اب کوئی بھی اس طرح کی مطلب ایئر اسٹرائک نہیں ہوگی، کوئی بھی سیز فائر جو ہوا ہے اس کا کوئی بھی النگھن نہیں ہوگا۔ لیکن آپ یہ سنیں، اسرائیلی فاسفورس شیلنگ ٹارگٹ مرکبہ سردن لبنان، جو مرکبہ ایک علاقہ ہے ایک لبنان کے اندر، وہاں پر جو فاسفورس بم ہیں وہاں پر گرائے جا رہے ہیں، اور اس سے سب سے زیادہ نقصان کس چیز کو ہو رہا ہے؟ وہاں پر جو پیڑ ہیں، زیتون کے پیڑ ہیں، یہ اس کے علاوہ جو بھی جنگل کا علاقہ ہے وہ بالکل جل رہا ہے۔ Fire broke out in the olive groves on the outskirts of Merkaba, southern Lebanon, after the Israeli occupation forces fired phosphorus shells. دیکھیے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فاسفورس شیلنگ اب ان کی ایئر اسٹرائک کی جا رہی ہے، اور جو آلیوس کے جو پیڑ ہیں، جو زیتون کے جو پیڑ ہیں، وہاں پر ان کو بالکل تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے۔ لبنان کے اندر بار بار اسرائیل یہ بولتا آ رہا ہے کہ ہم بالکل بھی اب بالکل رک چکے ہیں، لیکن نہیں، کہیں نہیں رکا ہے، ایک نہ ایک ایئر اسٹرائک ہو جاتی ہے۔ اور اس جو مقصد یہ ہوتا ہے، جو جب بہانہ کہہ دیجیے، یہ کچھ بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں، کہتا ہے کہ ابھی بھی یہاں پر جہاں پر وہ ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے، یہاں پر ابھی بھی حزب اللہ کے جو لڑاکے ہیں ان کی موجودگی ہے ابھی بھی یہاں پر، اور اسی وجہ سے بار بار سیز فائر کا النگھن ہوتا ہے، اور کبھی نہ کبھی آ کے اسرائیل کی جو فورسز ہیں یا جو وار پلین ہیں وہ ایئر اسٹرائک کر دیتے ہیں لبنان کے اندر۔ اس کے علاوہ جو ابھی آج جو تیسری خبر سامنے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے آپ کی، بغداد کے اندر ایک بہت ہی بڑا عرب لوگوں کا ایک سمٹ ہوا ہے۔ وہاں پر جو عرب ممالک ملک ہیں ان کی جو لیڈرز ہیں وہ ایک ساتھ میں آئے ہیں، اور انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے آپس میں کہ کیسے نہ کیسے کر کے یہ سیز فائر رک جائے، سیز فائر رک جائے۔ اور اس کے بعد میں جب یہ سیز فائر رک جائے گا تو اس چیز پر ہم بات کریں گے کہ کیسے دوبارہ سے غزہ کو ریکنسٹرکشن کیا جائے، اس طریقے سے دوبارہ غزہ کو ریبلڈ کیا جائے، وہاں کے لوگوں کو دوبارہ سے ایک نئی زندگی دی جائے۔ پڑھ کر میں آپ کو سناتا ہوں پوری تفصیل سے کیا خبر ہے۔ The 34th Arab League summit began in Baghdad with a focus on ending Israeli aggression on Gaza, launching reconstruction and preventing the displacement of Palestinians. Bahrain handed over the presidency to Iraq, and both countries stressed the need for a ceasefire and urgent aid for the Gaza. سب سے پہلے غزہ جو بحرین ہے اس نے ہینڈ اوور کرا ہے عراق کا جو پریزیڈنٹ ہے کہ ہم غزہ کے لوگوں کے لیے امن و امان چاہتے ہیں کہ کیسے غزہ کے اندر سیز فائر ہو جائے، دوبارہ سے ہم غزہ کو ریبلڈ کیا جائے۔ دیکھیے یہ تو سب دکھاوے کی سب باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں ابھی دورہ ختم ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، سب سے پہلے وہ سعودی عرب گئے ہیں، پھر اس کے بعد میں قطر، اور تیسرا جو ان کا جو دورہ ہوا ہے مڈل ایسٹ ٹرپ میں وہ UAE کا ہوا ہے۔ آپ سب نے وہ نیوز سنی ہوگی، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمپ کو سعودی عرب میں کیا ملا، قطر میں کیا ملا، اور اس کے علاوہ UAE میں کیا ملا۔ ٹھیک ہے، $600 بلین کا انویسٹمنٹ ڈیل سائن ہوئی ہے سعودی کی طرف سے۔ اس ڈیل کے اندر 134 یعنی $134 بلین کی ایک آرمز ڈیل بھی سائن ہوئی ہے۔ تو جب یہ لوگ آرمز خرید رہے ہیں، یہ کنٹریز آرم خرید رہی ہے، ہتھیار خرید رہی ہیں دوسرے کو مارنے کے لیے، تو یہ کیسے امن و امان لا سکتے ہیں غزہ کے لوگوں کے لیے؟ پھر اس کے بعد میں ان کا جو رخ ہوا ہے
وہ قطر کے اندر ہوا ہے، اور قطر میں بھی سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں جو قطر کے جو امیر ہے شیخ تمیم بن احمد التھانی، انہوں نے بوئنگ کا ایک بہت بڑا جیسے ایئر فورس ون ہے ایسا ہی انہوں نے ایک پلین ان کو گفٹ کرا ہے ان کی فلیٹ میں، وہ تاکہ جیسے ایئر فورس ون ہے اور ایسے ہی ایک بوئنگ کا پلین ہے جس میں وہ سفر کر سکیں، ٹرمپ کو وہ گفٹ کرا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک کم سے کم 160 یا 180 کے آس پاس میں ڈیل سائن ہوئی ہیں ایروپلینس خریدنے کی قطر ایئر ویز کے لیے۔ $1 بلین کی یہ ڈیل ہے، آپ دیکھیں کتنے اربوں خربوں کی یہ ڈیل ہے۔ لیکن ہاں ٹرمپ نے وہاں پر قطر کے جو امیر ہے اس کی وہاں پر پرشنسا کی ہے، تعریف کری ہے کہ قطر کے جو امیر ہیں شیخ تمیم بن احمد التھانی وہ برابر اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے اسرائیل اور حماس کے بیچ میں وہ ایک میڈیٹر کا کام کر سکیں، سیز فائر کرا سکیں۔ اس سے پہلے بھی جو سیز فائر ہوا تھا حماس میں اور اسرائیل میں وہ ان کی مدد سے ہی ہوا تھا، لہٰذا برابر وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ جو ایک اس ریزن کے اندر ایک بہت زیادہ ایک ڈر پیدا ہوا ہے۔ تیسرا جو رخ تھا ٹرمپ کا وہ تھا یو اے ای کے اندر، آپ نے دیکھا وہاں پر $1 بلین کا انویسٹمنٹ ڈیل سائن ہوئی ہے۔ جو نیویڈیا، آپ نے ایک کمپنی سنی ہوگی لیپ ٹاپ کے اندر وہ آتی ہے، گرافک کارڈ یہ کمپنی بناتی ہے، اے آئی کی بھی چپس یہ کمپنی بلڈ کرتی ہے۔ امریکہ کے کیلیفورنیا کے اندر جو سلیکان سٹی ہے امریکہ کی، اس کمپنی کے ساتھ میں نیویڈیا کے ساتھ میں ایک ڈیل سائن کری ہے $1 بلین کی کہ وہ یو اے ای کے اندر اپنے پلانٹ لگائے گی، ابوظہبی میں اپنے پلانٹ لگائے گی چپ کے اے آئی پلانٹس، اور کیسے یو اے ای کو ایک ٹیکنالوجیکل ہب وہ بنائیں گے، یہ ڈیل سائن ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ سب خبریں جو ایک ساتھ میں ہوئی ہیں، جو عرب ملک ہیں، یہ سب ایک ساتھ میں ہوئی ہیں، تو صرف دکھاوا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے یا مسلمانوں کو دکھانے کے لیے، صرف ان کی آنکھوں میں پردہ ڈالنے کے لیے کہ ہم بالکل غزہ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے غزہ کے لیے بہت سمٹ ہوئے ہیں، کئی جگہ سمٹ ہوئے ہیں، لیکن وہ سب فیل ہو گئے ہیں۔ مصر کے اندر برابر مصر جو ہے وہ میڈیٹر کا کام کر رہا ہے، قطر کی طرح ساتھ میں دونوں کام کر رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے یہاں تک کہ آپ دیکھیں یو این کی بھی نہیں چل رہی ہے۔ اسرائیل کے لیے یو این بار بار یہ وارننگ دے رہا ہے، یہاں تک کہ آئی سی جے نے بھی گرفتاری وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ آج کی جو خبر ہے آئی سی جے کی طرف سے جو گرفتاری وارنٹ جو جاری ہوا ہے نیتن یاہو کے خلاف، اس میں ابھی کے جو نئے پوپ ہیں ان کی انوگریشن میں جانا تھا، سیریمنی میں جانا تھا پوپ کی، وہ کیوں نہیں گئے ویٹیکن سٹی اٹلی؟ وہ کیوں نہیں گئے؟ وہ اس لیے نہیں گئے کہ اگر وہ جائیں گے وہاں پر تو شاید آئی سی جے کی طرف سے کوئی گرفتاری وارنٹ وہاں پر جاری نہ ہو جائیں نیتن یاہو کے خلاف اور ان کو گرفتار کر لیں، اور اس وجہ سے نیتن یاہو نے اپنی جو ٹرپ تھی ویٹیکن سٹی کے لیے وہ بالکل کینسل کر دی۔ پوری تفسیر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو has cancelled plans to attend the inauguration of the new Pope Leo over fears he could be arrested on an international warrant, according to Yediot Ahronoth۔ یدیوت اناروت جو ہے وہ اخبار ہے اسرائیل کا، اس نے یہ بالکل پوری طریقے سے پختہ کہ ان کو ڈر ہے نیتن یاہو کو اگر وہ وہاں پر گئے تو شاید ان کو ارسٹ کر سکتی ہیں آئی سی جے کی جو پولیس ہے۔